औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। क्लास 6 है आज, रुकू नंबर 6 से हम देखेंगे। वक़ालल मलिकु इन्नी अरा सबअ बक़रातिन सिमानिन यअकुलुहुन्ना सबउन इजाफ़ुन व सबअ सुंबलतिन खुज़रिन व उख़ारा याबिसात या अय्युहल मलऊ अफ्तूनी फ़ी रुअयाया इन कुंतुम लिरुअयाय ताबरून। और चंद साल बाद मिस्र के बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा, मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं, नीज़ 7 खोशे हरे भरे हैं और 7 और हैं जो सूखे हुए हैं। ए दरबारियों, अगर तुम ख्वाब की ताबीर दे सकते हो तो मेरे पास इस ख्वाब का मतलब लाओ। क़ालू अज़ग़ासु अहलामिन व मा नहनु बितअवीलिल अहलामि बिआलिमीन वक़ालल्लज़ी नजा मिनहुमा वद्दकर बअद उम्मतिन अना उनब्बिउकुम बितअवीलिही फ़अरसिलून। उन्होंने कहा, ये परेशान किस्म के ख्यालात मालूम होते हैं और हम ख्वाबों की ताबीर के इल्म से वाकिफ़ भी नहीं। और इन 2 कैदियों में से जो रहा हो गया था और इसे एक लंबे अरसे के बाद यूसुफ की बात याद आई थी, उसने कहा, मैं आपको इस ख्वाब की ताबीर बताए देता हूँ, बस मुझे यूसुफ के पास कैद खाने में भेज दीजिए। यूसुफ़ु अय्युहस्सिद्दीक़ु अफ़्तिना फ़ी सबइ बक़रातिन सिमानिन यअकुलुहुन्ना सबउन इजाफ़ुन व सबइ सुंबलतिन खुज़रिन व उख़ारा याबिसातिन लअल्ली अर्जिउ इलन्नासि लअल्लहुम यअलमून। चुनांचे इसने कैद खाने में पहुंचकर यूसुफ से कहा, यूसुफ है वो शख्स जिसकी हर बात सच्ची होती है, तुम हमें इस ख्वाब का मतलब बताओ कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, वो 7 गोशे हरे भरे हैं और दूसरे 7 और हैं जो सूखे हुए हैं। शायद मैं लोगों के पास वापस जाऊं और इन्हें ख्वाब की ताबीर बताऊं ताकि वो भी हकीकत जान लें। क़ाला तज़रऊन सबअ सिनीन दाबन फमा हासदतुम फ़ज़रूहु फ़ी सुंबुलिही इल्ला कलीलन मिम्मा ताकुलून सुम्मा याती मिन बादि ज़ालिका सबउन शिदादुन याकुलना मा क़द्दमतुम लहुन्ना इल्ला कलीलन मिम्मा तुहसिनून सुम्मा याती मिन बादि ज़ालिका आमुन फ़ीही युगासुन नासु व फ़ीही यासिरून। यूसुफ ने कहा, तुम 7 साल तक मुसलसल गल्ला ज़मीन में उगाओगे, इस दौरान जो फसल काटो इसको इसकी बालियों ही में रहने देना, अलबत्ता थोड़ा गल्ला जो तुम्हारे खाने के काम आए वो निकाल लिया करो। फिर इसके बाद तुम पर 7 साल ऐसे आएंगे जो बड़े सख्त होंगे और जो कुछ ज़ख़ीरा तुमने इन सालों के वास्ते जमा कर रखा होगा इसको खा जाएंगे। हाँ, अलबत्ता थोड़ा सा हिस्सा जो तुम महफूज कर सकोगे सिर्फ वो बच जाएगा। फिर इसके बाद 1 साल ऐसा आएगा जिसमें लोगों पर खूब बारिश होगी और वो इसमें अंगूर का शीरा निचोड़ेंगे। जी, अब अल्फाज को देखें। अज़गासु अहलामिन, परेशान किस्म के ख्यालात। दरबारियों का जवाब यह था कि जब बादशाह ने अपने दरबारियों को ख्वाब सुनाए तो कहने लगे, बादशाह सलामत, ये ऐसे ही परेशान किस्म के ख्यालात हैं। इंसान को कई मरतबा जिस्मानी या जहनी थकावट की वजह से ऐसे ऊट पटांग ख्वाब आ जाते हैं, बेमकसद बेमानी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ख्वाब ऐसे ही, आप फ़िक्र में मुब्तला ना हों। अल्लज़ी नजा मिनहुमा, वो जो उन कैदियों में से रहा हो गया था। बादशाह का ख्वाब सुनकर पानी पिलाने वाले को याद आया कि जेल में एक शख्सियत थी जिसने हमारे ख्वाबों की ताबीर दी थी और वो ताबीर बिल्कुल सच थी।
اس سے کیوں نہ میں جا کر اس سے خواب کی تعبیر پوچھوں۔ چنانچہ وہ تعبیر پوچھنے کے لیے جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ ایہا ایہا الصدیق، اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں صادق میں اور صدیق میں فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے صادق اور ایک ہوتا ہے صدیق۔ صادق اسے کہتے ہیں جو زبان سے سچ بولتا ہو، اور صدیق اسے کہتے ہیں جو زبان سے بھی سچ بولے اور اس کا عمل بھی اس کی تصدیق کرے۔ اس کے اندر یہ دونوں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ ہر صدیق صادق ہوتا ہے لیکن ہر صادق صدیق نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو صدیق کہنے کی وجہ، یہاں پہ دیکھیں آدمی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صدیق کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ کس طرح وہ جیل کے اندر نیک زندگی گزار رہے تھے اور ان کی بات بھی کیسے سچ نکلی۔ ٹھیک ہے، فائدہ نمبر 49، بھول جانے پر ڈانٹ نہ پلائیں۔ اب یہ نقطہ یہاں پہ یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جب وہ بندہ گیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بتائی، اس وقت یوسف علیہ السلام نے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں کیا کہ تم بھول گئے تھے، میں نے تمہیں پیغام دیا تھا کہ بادشاہ کو یاد کرانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسی کوئی یاد دہانی پھر اس کو نہیں کہی۔ تو دیکھیں بھول چوک جو ہے نا وہ ہمارے دین میں معاف ہے، اگر عبادات میں بھی کی جائیں اور معاملات میں۔ ہاں، پکڑ کہاں پر ہے؟ جہاں ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، ہماری مرضی کے معاملات میں پھر ہماری پکڑ اللہ تعالیٰ نے لینی ہے۔ ٹھیک ہے، تو علماء کو چاہیے کہ اگر ان کا کوئی شاگرد مسئلہ پوچھنے والا کسی بات کو بھول جائے یا نہ کر پائے تو علم دینے میں اس کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، پھر دوبارہ بتائیں، رپیٹ کریں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے دیکھیں اگر گھر میں کام کرنے والے ہیں یا کوئی ہمارے اہل خانہ ہی ہیں، کوئی کہتا ہے نا وہ میں تو بھول گیا۔ بعض گھروں میں مردوں کی طبیعت سخت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ خوف سے ہی بچے کہہ دیتے ہیں کہ یاد ہی نہیں رہا، تو پھر نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بعض گھروں میں خواتین کا مزاج سخت ہوتا ہے، اگر کسی نے کہہ دیا گھر میں کہ وہ میں بھول گئی، بس بات ختم کریں، اب اس کو ربڑ کی طرح نہیں کھینچے، پھر مزید گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ فائدہ نمبر 50 اس کو دیکھیں، علم انسان کو تخت پر بٹھاتا ہے۔ علم کی شان دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے خواب کی تعبیر کے علم کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت پہ بٹھایا۔ اگر خوابوں کی تعبیر کے علم سے دنیا کا تخت مل سکتا ہے تو اللہ رب العزت کی معرفت کے علم سے ہمیں آخرت کا تخت کیوں نہیں مل سکتا؟ اللہ رب العزت سے یہ علم والی نعمت مانگنی چاہیے۔ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، اس کو اس کی بالیوں ہی میں رہنے دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سلامت فہم کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ گندم خراب نہیں ہوگی، اس کو سٹے میں ہی رہنے دو۔ ٹھیک ہے، گندم کا اصل میں طریقہ یہ ہے کہ مجھے بھی کافی عرصے بعد سمجھ آیا، اس کو نا ایئر ٹائٹ میں رکھتے ہیں دانے کو، اور بڑے بڑے ڈرم دیکھے ہوں گے آپ نے، کئی لوگ پورے پورے سال کی گندم جو ہے اس کو جمع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کس طرح کرتے ہیں کہ وہ پورا اس کو ایئر ٹائٹ میں رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت بڑے بڑے گودام بنائے تھے اور وہ ایئر ٹائٹ تھے، اور یہ طے پایا تھا کہ جتنا ہی گندم کاشت ہوگی ان کو گوداموں میں جب رکھیں گے نا تو بالیوں میں سے نہیں نکالیں گے، بالی کے اندر ہی دانہ رہ جائے گا تو وہ محفوظ رہے گا، ورنہ کیڑا پڑ جائے گا۔ تو اس لیے یہ ایک ٹیکٹکس تھی گندم کو سنبھالنے کے لیے، اور یہ بڑی کامیاب ہوئی۔ اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام یہ بات کیسے معلوم کی کہ 7 سال اچھے ہوں گے، 7 سال قحط کے ہوں گے، اور پھر 15ویں سال بارش ہوگی؟ دراصل بادشاہ نے خواب میں کچھ جانور دیکھے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ خوشے بھی دیکھے، یعنی جانور بھی اور زراعت، ان دونوں کے کمزور ہونے سے انہوں نے نتیجہ نکالا کہ بارش نہیں ہوگی۔ جب بارش نہیں ہوگی تو کھیتی نہیں ہوگی، اور جب کھیتی نہیں ہوگی تو پھر جانور کمزور ہوں گے۔ اس سے انہوں نے قحط کے 7 سالوں کا اندازہ لگایا۔ پھر موٹی گائیں بھی دیکھی اور موٹی ٹہنیاں بھی دیکھیں، اس سے وہ سمجھ گئے کہ 7 سال اچھے ہوں گے، جب 7 اور 7 14 گزر جائیں گے تو خواب پورا ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے اپنی بصیرت اور علم سے یہ پہچان لیا، پھر اس کے بعد 1 سال اچھا بھی آئے گا جو 15واں سال ہوگا۔ اس پر انہوں نے تعبیر دے دی۔ بادشاہ کو جب یہ تعبیر ملی تو وہ حیران ہوا کہ اتنی اچھی تعبیر کس نے بتائی، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو اب دیکھیں بادشاہ کا خواب ہی جو ہے وہی حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا سبب بنا، اور
اچھا ٹھیک ہے، یہاں پہ نا یہ آپ کا رکوع نمبر 6 مکمل ہو گیا۔ آگے 7واں رکوع دیکھیں۔ اب یہ جو رکوع ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، شروع والے رکوع جو تھے وہ ذرا لمبے تھے۔ اچھا، وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسل قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن ان ربی بکیدہن علیم۔ اور بادشاہ نے کہا اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ جب ان کے پاس ایلچی پہنچا تو یوسف نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے۔ قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر ان سے کہا تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو ورگلانے کی کوشش کی تھی؟ ان سب عورتوں نے کہا حاشا للہ، ہم کو ان میں ذرا بھی تو کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب تو حق بات سب پر کھل ہی گئی ہے، میں نے ہی ان کو ورگلانے کی کوشش کی تھی اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچے ہیں۔ ذَلِكَ لَا يَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ جب یوسف کو قید خانے میں اس گفتگو کی خبر ملی تو انہوں نے کہا یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز مصر کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، الفاظ کی طرف آئیں، ارجع واپس جاؤ، ہے نا۔ یہاں دیکھیں بادشاہ کے نمائندے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور جیل سے تاکہ باہر نکالے، لیکن حضرت یوسف نے کیا کہا؟ واپس جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ اخی یوسف لو کنت مکانہ لجبت الداعیہ۔ اللہ تعالیٰ یوسف پر رحم فرمائے، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں آنے والے کی دعوت کو قبول کر لیتا اور جیل سے نکل جاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ صبر کیا ہے نا یہاں پہ، اور بات بھی صحیح ہے کیونکہ باہر نکلیں گے سب سے پہلی بات ہے کہ جس وجہ سے جیل میں آئے وہ ان پہ تہمت لگائی تھی، اس تہمت کا صاف ہونا بہت ضروری تھا۔ ما بال النسوتی، عورتوں کا کیا قصہ ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قاصد سے کہا واپس جا کے بادشاہ سے پوچھو کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ اب اس آیت میں 2 نقطے ہیں۔ فائدہ نمبر 51 کو دیکھیں، تہمت کی صفائی پیش کرنا ضروری ہے۔ ایک نقطہ تو یہ کہ علماء صلحاء کو چاہیے کہ اگر ان کے اوپر کہیں تہمت لگتی ہو تو اس کو صفائی دے دینا ضروری ہے، کیونکہ تہمت کے ساتھ دین کا کام نہیں ہو سکتا اور اہل دین کی عزت پر بھی حرف آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اگر کوئی بات ایسی آتی ہے تو اس کی صفائی ہونی بہت ضروری ہے، خاص طور سے وہ لوگ جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں، وہ تہمت کے ساتھ دین کی اشاعت نہیں کریں گے نا، کر سکتے، کیونکہ لوگ کہیں گے لو جو خود تو یہ کرتے تھے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں۔ فائدہ نمبر 52، محسن کا احسان شناس ہونا چاہیے اگرچہ وہ کافر ہو۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا نام نہیں لیا۔ زلیخا سے پوچھو کہ کس نے گناہ کے لیے بلایا تھا، مطلقاً نسوتن، عورتوں کا نام لیا، کس لیے؟ مفسرین نے لکھا کہ اگرچہ زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تھی مگر پالا تو اسی نے تھا، محسنہ بھی وہی تھی، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے احسان کا بدلہ دینے کے لیے اس کا نام لینا گوارا نہیں فرمایا۔ کتنے نقطے کی بات ہے نا، کہ اب دیکھیں اس زندگی میں یہی بات سیکھنے کی ہے نا کہ اگر کہیں سے رنج غم ملتا ہے، کوشش یہ کریں جیسے جیسے دین کی سمجھ آ رہی ہے، اللہ کے احکامات کی سمجھ آ رہی ہے، عمل کی توفیق اللہ سے مانگے کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسے ہی توفیق عطا فرمائیں جس طرح آپ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ کتنی عزتوں والی ہم زندگیاں گزاریں، کسی کو کیا پتہ کہ
کس نے کیا گناہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر جب لوگ گناہ کرتے تھے نا، تو رات کے وقت ان کے گھروں کے باہر نشان لگ جایا کرتے تھے، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس گھر میں گناہ ہوا ہے۔ آج دیکھیے اس امت کے کسی گھر پہ نشان کوئی نہیں لگتا، سب عزتوں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ ما علمنا علیہ من سوء، ہم کو ان میں ذرا بھی تو کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ نے عورتوں کو بلا کے ان سے پوچھا واقعے کی حقیقت کیا، تو انہوں نے کہا حاشا للہ، ہم نے تو اس میں ذرا بھی برائی نہیں دیکھی۔ گویا ان عورتوں نے بھی گواہی دے دی سچائی کی حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ اچھا، دوسرا نقطہ یہاں پہ یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ عورتوں نے جب دیکھا تھا تو کیا کہا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا، ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ انہوں نے فرشتوں سے مشابہت کیوں دی تھی؟ وہ اس لیے کہ فرشتوں کے اندر نفسانیت کا یہ بشری تقاضا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا کہ فرشتوں کے ساتھ تشبیہ دینے کا اصل مقصد یہ تھا، یہ جو زلیخا کی بات چل رہی تھی اس کے اندر ہمیں وہ چیز نظر نہیں آئی، بلکہ اس کے اندر تو وہ کرامت ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عطا فرمائی، یعنی یہ بشری اور نفسی تقاضوں والا بندہ نہیں ہے۔ بات پھر وہ یہ آگئی کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم اور مرضی دونوں دیے ہیں، اور اسی لیے مرضی کا حساب اللہ نے لینا ہے۔ حکم تو کسی کو دیتے ہیں تو وہ تو حکم بجا لاتا ہے نا، اسی لیے بیٹی رحمت ہے اور بیٹا جو ہے وہ نعمت ہے، نعمتوں کا حساب اللہ نے لینا ہے۔ الآن حس الحق، اب حق بات سب پر کھل ہی گئی۔ جب شہر کی عورتوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دے دی تو اب زلیخا کے پاس اپنے قصور کا اعتراف کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ چنانچہ وہ کہنے لگی اب تو حق بات کھل گئی ہے، دراصل بات بھی یہی ہے کہ میں نے ہی یوسف کو اپنی طرف مائل کیا تھا اور وہ اپنی بات میں سچا ہے۔ دیکھیں کیسے نا پانسے پلٹ گئے ہیں نا، اب کتنی بات فرق ہو گئی بھی ہے۔ وہ زلیخا جو پہلے تو یہ کہہ رہی تھی کہ اس بندے کی کیا سزا ہونی چاہیے، یہ تمہارے اہل خانہ سے بدکاری کرے، یعنی شروع میں اس نے بات نہیں مانی اور اب اتنے سالوں کے گزرنے کے بعد وہ بات مان رہی ہے، تو دو مختلف بیان کیوں ہیں؟ مفسرین نے اس کا جواب لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں محبت جب کچی ہوتی ہے اس میں تو انسان دوسرے کے سر پر بوجھ ڈالتا ہے، اور جب محبت راسخ ہو جاتی ہے تو پھر انجام کا ڈر نہیں ہوتا اور انسان سارا بوجھ اپنے سر اٹھا لیا کرتا ہے۔ اب چونکہ اس کی محبت حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مکمل ہو چکی تھی، اس لیے اب اس نے سوچا کہ نتیجہ جو بھی نکلے میں سچ بولوں گی، اگرچہ اس میں میری ذلت ہو، بدنامی ہو، خاوند ناراض ہو، مگر میں سچی بات کہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اس نے اقرار کر لیا۔ آگے دیکھیں لم خنہ بالغیب، میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ اچھا جی، اب جب بات کھل گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمام اہتمام محض اس وجہ سے ہے تاکہ عزیز کو یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی۔ تو بادشاہ کا ذہن بھی صاف ہو گیا ہے نا، اور یہاں یہ بھی نقطے کی بات ہے کہ اگر بادشاہ کے حق کے دل میں یہ ہوتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر کوئی کھوٹ ہے تو پھر وہ کبھی بھی ان کے ساتھ محبت کا اظہار نہ کرتا، البتہ جیل میں جانے سے اور عورتوں کے یہ کہہ دینے سے کہ ہم نے ان کو برائی کی طرف بلایا، بادشاہ کا ذہن صاف ہو گیا۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کلیئر کر دیا ہے نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر ہی ان لوگوں میں جنہوں نے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف بول رہے تھے، اللہ نے ان کی زبانوں پر سچ کو جاری کر دیا، ٹھیک ہے۔ جب بادشاہ کا ذہن بھی صاف ہو گیا اور زلیخا نے بھی اقرار کر لیا، عورتیں بھی مان گئیں تو بادشاہ کے ذہن میں کیا بات آئی کہ یہ بندہ تو امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ کی اپنی عمر بھی کافی ہو چکی تھی اور وہ چاہتا بھی تھا کہ اس کے کام کو کوئی سنبھالے، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اب وہ ان مسئلوں سے جھمیلوں سے نمٹنے کے قابل نہیں رہا، تو اب اس نے اس چیز کو سوچا کہ ہاں یہ بندہ یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام امانت دار بھی ہیں اور دیانت دار بھی ہیں اور ان کی گواہی بھی اتنے لوگوں نے دے دی، تو کیوں نہ میں ان کو
وہ منسٹر بنا دوں، ٹھیک ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے، واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے، ہاں میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے کہ اس صورت میں نفس کا کوئی داؤ نہیں چلتا، بے شک میرا رب بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امین۔ اور بادشاہ نے کہا ان کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے خالص اپنا معاون بناؤں گا۔ چنانچہ جب یوسف بادشاہ کے پاس آ گئے، بادشاہ نے ان سے باتیں کی تو ان سے کہا آج سے ہمارے پاس تمہارا بڑا مرتبہ ہوگا اور تم پر پورا بھروسہ کیا جائے گا۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجئے، یقین رکھیے کہ مجھے حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور میں اس کام کا پورا علم رکھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نَصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں ایسا اقتدار عطا کیا کہ وہ اس میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں۔ ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں اور نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لاتے اور تقوی پر کاربند ہوتے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایسا نقطہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے، ٹھیک ہے، جس کو سمجھ دیتے۔ کہاں سے اب یہ دیکھیں یہاں پہ ویسے تو رکوع نمبر 7 مکمل ہو گیا ہے، الفاظ کو دیکھیں وما ابرئ نفسی، اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک ہے۔ یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کے فرشتوں سے اوپر کر دیا، کس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے علم عطا کی۔ جہاں انسان خسارے میں جائے گا نا، وہ ہے نفس، وہ ہے مرضی، اس کا نفس اس کو کن مرضیوں میں ڈھالتا ہے، یہاں سے انسان نقصان میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں 3 قسم کے نفس کا اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا۔ سب سے پہلا نفس جو ہے نا وہ نفس امارہ ہے۔ یہ نفس انسان کو کیا کہتا ہے، ہمیشہ 10 میں سے 10 نمبر دیتا ہے، تم بالکل ٹھیک، سب گناہ کریں تم نے کر لیا تو کیا ہوا۔ یہ بھی شیطان کی طرف سے مغالطہ ہوتا ہے۔ جو پورے نمبر دے دیے اپنے آپ کو ہم نے کہ میں بالکل ٹھیک ہے نا، میری کوکنگ بہترین، میرا لباس بہترین، میرا گھر رکھنے کا طریقہ بہترین، تو اب گنجائش تو رکھی کوئی نہیں امپروومنٹ کے لیے۔ تو نفس میں بھی یہی معاملہ ہے، اگر اپنے آپ کو پرفیکٹ کہہ دیا نا تو پھر گنجائش کیا کی، زیرو۔ کیسے آگے انسان بڑھے، 10 میں سے آگے کیسے بڑھے گا انسان، کیسے آگے جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو بہرحال آپ دیکھیں کہ یہ جو ہوتے ہیں نا قالین ہوتے ہیں، کون سے والے، ایرانی قالین جو ہوتے ہیں، مجھے بھول گیا ویسے، بہرحال پوری دنیا میں ہاتھ کے بنے ہوئے جو قالین ہیں نا وہ مشہور ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک ناٹ خود سے ہاں، تو جب غلط ڈالتے ہیں نیت کیا ہوتی ہے کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، پرفیکٹ ذات خدا کی ہے، جان بوجھ کے وہ ایک نوٹ کرتے ہیں۔ اب کوئی عورت یا مرد کہے کہ جی میں بالکل پرفیکٹ ہوں، تو پرفیکٹ ذات اللہ کی ہے۔ یقین رکھیں کہ اللہ نے جو ایک چیز انسانیت کے لیے پسند کی ہے نا وہ عاجزی ہے، اور اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ مجھے مدرسوں میں نہ بٹھاتا نا تو مجھے کبھی بھی عاجزی سمجھ ہی نہیں آنی تھی۔ ہاں لفظوں میں بول سکتی تھی لیکن دل میں نہ اترتی۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ آپ کبھی اس امت کے غربا سے گھبرایا نہ کریں، ضرور ان کے اندر بیٹھیں، ان کے ساتھ کھانا کھائیں، ان کی باتیں سنیں۔ آپ دیکھیں جو اللہ سے عشق کا ان کو عشق ہے، قرآن پڑھا ہی نہیں کتاب کو ایسے چومتے ہیں، اور نبی کی باتیں سن کے ایسے ان کو ہو جاتا ہے کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بہت عقیدت رکھتے ہیں. اسی لیے انگریزوں کی ریسرچ ہے کہ اگر مسلمانوں کو ڈاؤن فال دینا ہے نا تو ان کے دل سے قرآن نہیں، ان کے دل سے ان کے نبی کی محبت کو نکال دو، خود بخود ختم ہو جائے گی یہ پوری امت. ٹھیک ہے، تو ایسے خود کو نہیں نا کرنے دینا. سیرت کو پڑھیں، سنتوں کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، پڑھ کے پھر آگے بتائیں، اور پھر دیکھیں درود پاک زیادہ پڑھا کریں. ٹھیک ہے، تو یہ عام نفس جو ہے نا یہ ہمیں تنگ بہت کرتا ہے، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. اور دوسرا نفس جو ہے نا وہ ہے نفس لوامہ. یہ سورہ قیامہ میں اس کا ذکر آئے گا. اس میں انسان اپنے نفس کو 10 میں سے 6، 10 میں سے 4 اور 10 میں سے کم ہی نمبر دے رہا تھا. باقی سارا راستہ امپروومنٹ کا ہوتا ہے. انسان سیکھتا ہے، مزید قرآن پڑھتا ہے، مزید اللہ کے احکامات کو سنتا ہے. اور یہ جو قرآن میں جیسے فرعون نے کہا تھا نا کہ تمہیں میں فرعون جادوگروں کو کہ میں تمہیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کروں گا. مقرب مطلب قریب ترین، تو ایک عزت والا لفظ بولا نا. تو ہم بھی تو کہتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما. تو قرب کیسے ہوگا اللہ کا؟ ایسے ہی ہوگا نا جب اللہ کی مانیں گے. یہ اندر کے معاملے، نفس اندر ہی ہے، وہاں پہ ہی دیکھنا ہے کہ ہماری کیا مرضی چل رہی ہے. اور پھر سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کی بات کی. اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو 10 میں سے کبھی کوئی نمبر دیتے ہی نہیں ہیں. اللہ کی شان. جب نمبروں کے ساتھ کسی نے وضاحت کی نا تو مجھے سمجھ آیا کہ دیکھو کتنی بڑی بات ہے. کوئی نمبر ہی نہیں لے رہے، کہہ رہے کہ ہم تو اللہ کو یہ ایک زندگی اللہ کی پہچان کے لیے کم ہے. اللہ نے دیکھیں آنکھیں دیں، ذہن، ہاتھ پاؤں، ہماری انگلیاں موو کرتی ہیں، کھانا پینا، اپنی مرضی سے واش روم جاتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں. کیوں نہ غور کرے انسان، کیوں نہ اللہ کی برکتوں رحمتوں کو دیکھے. ٹھیک ہے، تو یہ ضرور سوچنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے قرب کو دیکھتے ہوئے وہاں تک کے راستے کا مسافر بنانا چاہیے، نہ کہ دنیا کا. ٹھیک ہے، ایک ٹائم پہ آپ یقین کریں، میں نے دیکھا ہے جو خواتین سچے دل سے قرآن پڑھتی ہیں نا وہ واقعی میں ایک ایج میں 50-55 کے بعد آ کے کہہ دیتی ہیں ہاں واقعی دنیا کھیل تماشا ہے. اللہ نے بہت جگہ قرآن میں کہا ہوا ہے. دل گھٹتا ہے. فائدہ نمبر 53 کو دیکھیں، گناہ کا موقع نہ ملنا بھی رحمت ہے. یہ دعا مانگے کہ اللہ ہمیں شیطان اور نفس شیطان کو ہم سے اتنا دور کر دیں جتنا آسمان زمین سے دور ہے. ہمیں توفیق دیں ہم اپنے نفس پہ قابو کر لیں. چھوٹی سی مثال ہے، اس سے سمجھ لیں. ایک بزرگ تھے، ان کو سیب بہت پسند تھا. ٹھیک ہے، تو جب ایک دفعہ موقع ملا سیب کھانے کا تو نہیں کھایا کہ اس طرح تو میرا نفس، اس کا نفس کا پیٹ بھر جائے گا. تو انہوں نے اپنے آپ کو روکا، وہ ذائقہ منہ کو نہیں دیا، صبر کیا. الا ماشاء اللہ ہم دل چاہ رہا ہے آج فلانی جگہ کھائیں، دہی بھلے کھائیں، آج باربیکیو کھائیں. اور ہمارے بچوں کا کیا حال ہے؟ وہ تو ویسے ہی کیا کہتے ہیں کھانا پینا بیل بجتی ہے تو باہر سے کھانا پینا آ جاتا ہے. وہ پانڈے شانڈے آتے ہیں، کیا ہوتے ہیں وہ ڈلیوریز آ جاتی ہیں، اور کھانا گھر میں پکا ہوا ہوتا ہے نا. نفس اتنا بھوکا کر لیا ہماری اولادوں نے کہ صبر ہے ہی نہیں. کھانا کیا، پہننا کیا، اتنا پہناوا. آپ دیکھیں ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے اتنا کوئی نہیں ہوتا تھا پہننا وغیرہ. آپ خود دیکھیں، آپ میں سے جو 55 سے یا 50 سے اوپر ہیں خواتین، ان کو پتہ ہوگا کہ آج سے 40 سال پہلے ہمارے رہن سہن بہت سادے ہوتے تھے، خوراکیں سادی ہوتی تھیں. تو پھر اسی لیے بچوں میں غصہ زیادہ ہے. اور اگر گناہ کا موقع نہیں مل رہا، رحمت اللہ سے مانگے. آگے جا کے آپ دیکھنا کہ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا اللہ نے کرم کیا، اور پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں دعا اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم الحقنی بالصالحین، ہے نا، کہ صالح لوگوں میں سے. پھر ڈھونڈیں اپنے نفس کو کہ نفس کیا چاہتا ہے، کس طرح کے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کو دل کرتا ہے، کیسی جگہوں پہ جانے کو دل کرتا ہے. تو پتہ چل جائے گا کہ نفس کتنا موٹا ہے. لوامہ امارہ ہے، لوامہ ہے، یا واقعی مطمئنہ ہے. ٹھیک ہے،
اور اگر آپ نفس مطمئنہ کے سفر پہ اپنے آپ کو کھڑا کیا ہے تو پھر آپ دیکھیں آپ کو ہر چیز پر تہہ دل سے اللہ تعالیٰ سکون دے گا، لباس پہ بھی، کھانے پینے میں بھی، رہن سہن میں بھی۔ دعوتوں پہ جائیں گے کوئی نہیں نظر اٹھتی ادھر وہ کیا اس نے کیا پہنا اس لیے مجھے کیسے دیکھ رہا ہے، نہیں، ایسا اللہ بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ، دل اور روح کا سکون، ٹھیک ہے، دنیا کے مقابلے میں سے نکل آئیں۔ اسی لیے کئی لوگ نا پھر مجذوب ہو جاتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وجد کی بھی ضرورت نہیں ہے، نارمل انسان بن کے زندگی گزاریں۔ بہت خواتین کو میں نے دیکھا 3 3 گھنٹے کے مراقبے، ذکر کرتی ہیں زبان ہی نہیں رکتی ہر وقت۔ اب بچے پاس آئیں گے، امی آج ہمیں گڑ والے چاول بنا دیں، پیچھے ہٹو تمہیں پتہ نہیں ہے میری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ بری بات ہے نا، قرآن اثر بھی نہیں کرتا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے اتنا 6 سال پڑھا ہے مدرسہ، اس کے بعد اور بھی پڑھا ہے، لیکن واقعی میں اگر ہم اپنی بنیادی فرائض کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو یہ نہیں اللہ تعالیٰ دیتا، یہ اللہ کی کتاب ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ خود دیتا ہے۔ اور ذمہ داریوں کے ساتھ اگر آپ اس کو سیکھیں گے، یہ اللہ تیزی سے اثر کرے گا آپ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں فائدہ نمبر 54، جسم کے تمام عناصر کو اعتدال میں لانے کی ضرورت ہے۔ انسان کا جسم 4 عناصر سے مل کے بنا، آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ آگ کے اندر تکبر ہے، بلندی ہے، غضب ہے۔ جس بندے کے اندر آگ کا عنصر زیادہ ہوگا اس میں تکبر آتا ہے۔ جس بندے کے اندر پانی کا عنصر غالب ہوتا ہے اس کے اندر بخل آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بخل سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ نعمت ہوتی ہے لیکن کنجوس ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، علم پھیلانے والا نہیں بننا چاہتا، مال ہوتا ہے، مال دینے کو دل نہیں کرتا، بخل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مٹی کے ایک ایک ذرے کے اندر سرایت کر جاتا ہے اس کے اندر۔ اور تیسرا کیا، مٹی کے اندر پستی ہے۔ جس بندے کے اندر مٹی کا عنصر ایکٹیو ہوتا ہے اس کے اندر بعض برائی والی چیزیں آتی ہیں، لہٰذا اس کو درست کرنا ضروری ہے۔ مٹی اگر غالب زیادہ آئی ہے تو، اگر ہوا کا عنصر غالب ہو جائے تو انسان کے اندر کھیل تماشا آتا ہے، اس لیے کہ ہوا ایسی چیز ہے، ادھر 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 اور ادھر۔ یہ تصوف کے اندر مشائخ نے فرمایا کہ بندے کو ان سب کا علاج کروانا پڑتا ہے تاکہ یہ تمام عناصر جو ہیں معتدل ہو جائیں، اعتدال پہ آ جائیں۔ جس طرح آپ دیکھیں جسم کے اندر وٹامن کی کمی ہو جائے تو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور کسی اور چیز کی زیادتی ہو جائے وہ بھی نقصان دہ ہے، تو پھر کیا ہے، علاج کرنا پڑتا ہے نا، اپنی ڈیفیشنسی کے حساب سے میڈیسن ہوتی ہے۔ تو بہرحال اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، وہ لوگ جنہوں نے اپنی کسی کمی کو، جیسے حسد، کینہ، بغض ہے، ان چیزوں پہ محنت کر کے اس کو ٹھیک کیا ہے، ایسی خواتین کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں یہ نفس کی بات ہو رہی ہے تو ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، بعض مرد تو مان جاتے ہیں نا، 80 سال کے بوڑھے کا بتایا ہوا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کے بیٹھا، اس نے کہا مسجد میں نماز پڑھ کے نکلتا ہوں۔ کتنے سال کا؟ 80 سال کا، ٹھیک ہے۔ اور مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتا ہوں، بھویں بھی، آئی بروز بھی وائٹ ہیں، لیکن عورت کی طرف نظر اٹھتی ہے۔ اس نے کہا میرے دل کے اندر یہ ابھی تک صفائی نہیں ہوئی کہ میں پورے کا پورا اللہ کی خاطر ہو جاؤں، ایسا میرا نفس دنیا کی طرف جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ رحم کرے۔ پھر نفس کا حال کیا ہے حدیث مبارکہ میں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، ایک ایسے شخص کے بارے میں اپنی رائے بتاؤ کہ جس کا انسان بڑا خیال رکھے، اس کو پلائے، اس کو کھلائے، اس کو اچھے کپڑے دے، اس کی راحت کا سامان کرے، اور وہ صاحب اس بندے کو ہر موقع پر نقصان پہنچائے، ذلیل کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو بہت ہی برا آدمی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی حال تمہارے نفس کا ہے، تم اسے کھلاتے ہو، پلاتے ہو، اچھے کپڑے بھی پہناتے ہو، اور یہی تمہارا نفس تمہیں اللہ رب العزت کے سامنے ذلیل کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے، ہم نفس کو پالنے میں لگے ہوئے ہیں اور نفس ہمیں جہنم میں دھکیلنے میں لگا ہوا ہے۔ کس تیزی سے وقت ضائع ہو رہا ہے نا۔
اسی لیے بعض دفعہ میں سوچتی ہوں کہ دیکھیں بعض لوگ ہیں ان کی عبادات بڑی سٹرونگ ہے، لیکن معاملات جو ہیں نا گھر والوں کے ساتھ بڑے ٹیڑھے ہیں، تو پھر کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ نے تو کمپنسیٹ کرنا ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں بعض لوگ جو ہے ان کی معاملات اچھے ہیں، اخلاق اچھے ہیں، عبادات کمزور ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمیں کیا پتہ ہے کہ عبادت میں سب سے پہلے حساب نماز کا لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اچھی زندگی گزارنے کے لیے سیرت کو پڑھنا کتنا ضروری ہے، اور اتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بار بار پڑھیں آپ نے ایک سیرت کی کتاب پڑھ لی ایک دفعہ، دو دفعہ اس کو ریوائز ضرور کریں، کسی اور رائٹر کی پڑھیں، تو اب دیکھیں زندگی میں معاملات کیسے صبر کرنا آئے گا، معاملہ فہمی کیسے آئے گی، دور اندیشی کیسے آئے گی، خیر خواہی کرنا کیسے آئے گا۔ کتنے خوبصورت لفظ ہے نا، پیارے پیارے۔ تو جب جو چیز اچھی لگتی ہے تو دل میں خواہش ہونی چاہیے نا کہ اللہ ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے۔ با یزید بستامی رحم اللہ فرماتے ہیں مجھے خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار ہوا، میں نے پوچھا ہے اللہ میں آپ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اد نفسک فإنها ان تصبت بما داتی، اپنے نفس کو اپنا دشمن بناؤ، یہ تجھے میری نافرمانی پر ابھارتا ہے۔ اس لیے با یزید بستامی رحم اللہ اپنی زندگی میں فرماتے تھے جنت 2 قدم میں ہے۔ یہ سن کر لوگ بڑے حیران ہوتے، پوچھتے حضرت آپ کیا فرماتے ہیں کہ جنت 2 قدم میں؟ فرماتے ہیں ہاں، تم اپنا پہلا قدم اپنے نفس پر رکھ لو، دوسرا قدم جنت میں پہنچ جائے گا۔ یہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، جب جو چیز کھانے کو دل کر رہا ہے بعض دفعہ نہ کھائیں۔ اچھا جوڑا آپ خرید سکتے ہیں 15,000 کا، 20,000 کا، نہ خریدیں، اپنے نفس پہ قابو پائیں۔ اور پچھلے آپ دیکھیں 14 سال ہو گئے یہ بات کرتے ہوئے مجھے، اور اب آ کے اللہ نے میری آنکھوں کو دکھایا۔ بہت سی عورتیں میں نے دیکھی ہیں جو شادیوں پہ ایک ہی جوڑا پہنتی ہیں، جب ان کو کہا نا ریپیٹ کیا کریں، کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے۔ بہت عورتیں اللہ مجھے میری آنکھوں کو دکھاتا ہے، تو ان کے اندر گریسفل لیڈیز لگتی ہیں مجھے، وہ اس جھنجھٹ سے ہی اپنے آپ کو آزاد کر لیا کہ چمک چمک یہاں سے بھی نظر آئے، چمک ادھر سے بھی نظر آئے۔ پہنے منع تو نہیں ہے دین میں، لیکن یہ کہ اسراف یہ اللہ کو نہیں پسند۔ خاوند کی جیب کو دیکھیں، گھر کے ماحول کو دیکھیں، پھر کریں۔ چمک چمک مدارس میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی بہت اہتمام کرتی ہیں خواتین، لیکن یہ کہ ظاہر ہے اپنی ڈومین کا پتہ ہے نا، اللہ کے حکم کے اوپر اپنے آپ کو واپس لے کر آتی ہیں۔ بار بار قرآن کو سننے کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ریوائز کر لیں وہ میسج جو پھر تھوڑی دیر کے بعد دنیا میں پھر پتہ نہیں کہاں گم ہو جاتا ہے۔ نفس کے شر سے بچنے کی دعائیں، نفس کے شر سے بچنے کے لیے نبی علیہ السلام نے دعائیں بھی سکھائیں، ہمیں چاہیے ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ یہ گروپ میں اس کی تصویر بھیج دوں گی۔ پھر ایک اور حدیث میں نعوذ باللہ من شرور انفسنا، ایک اور حدیث میں اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، ایک اور حدیث ہے اللہم اجعل فی نفسی نورا۔ تو سن تو لی ہیں، کوشش کیا کرنی ہے؟ مانگنا ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ الا ما رحم ربی، ہاں میرا رب رحم فرما دے تو اور بات ہے۔ گناہوں سے وہی بندہ بچ سکتا ہے جس پر اللہ کا رحم ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگے۔ اے اللہ اگر میں گناہ کا ارادہ بھی کروں تو میرے قدم گناہ کی طرف نہ بڑھنے دے، بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو واپس کر دینا، میرے لیے گناہ کے راستے میں ہی بند کر دینا۔ اچھا ایک چیز میں نے دیکھی ہے جو پچھلے 3-4 دنوں میں کچھ خواتین سے ریلیٹڈ بات آ رہی تھی، وہ یہ تھی ماشاءاللہ 5 وقت کی نمازی ہیں، بچوں کے ساتھ بھی، لیکن دعا نہیں مانگتی۔ کئی لوگوں کا خیال کیا ہے کہ نماز اٹسیلف دعا ہے، بالکل ہے، چلیں، لیکن اللہ کو ہمارا اللہ سے مانگنا اچھا لگتا ہے۔ بچہ پیچھے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے نا، ماں کے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے، دودھ دے دیں، کھلونا دے دیں، یہ لے دیں، 2 دفعہ انکار، 3 دفعہ کے بعد پھر بچے ماں کو پیار آتا ہے نا بچے پہ، اسی طرح سے ہے۔
انسان دیکھیں چھوٹا بچہ ہے نجاست میں ہوتا ہے، ماں اس کو دھوتی ہے، صاف کرتی، پھر سینے سے لگا لیتی ہے۔ تو بات یہی ہے کہ اللہ سے مانگے، یہ ایسا لطیف نقطہ ہے کہ چلتے پھرتے بھی اللہ سے دعائیں مانگے۔ اور بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جیسے اقامت النماز کے درمیان، فرض پڑھنے کے بعد، اور روزہ کھولنے سے پہلے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت سے موقع ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، اور مسجدوں میں، مدارس میں، ایون آپ نے پوری نیت کر کے آپ جائے نماز پہ بیٹھے ہیں تو بیسکلی تو وہ اٹسیلف ہی مراقبہ، اس کے بعد کی سچے دل سے مانگی ہوئی دعائیں، اور چلتے پھرتے بھی مانگے۔ استخلص لنفسی، میں اسے اپنا خالص معاون بناؤں گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بادشاہ کو خوب خواب کی تفصیل سمجھائی کہ 7 سال بڑے اچھے ہیں، تم ان میں اچھی گندم کاشت کرو، پھر اس کو محفوظ کرو، قحط کے باقی سالوں میں احتیاط سے استعمال کرو۔ چنانچہ بادشاہ کی عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی تو ان کو ان کی باتیں بہت اچھی لگیں، اور انہوں نے اپنے خزانوں پر امانت دار کے طور پر، نگرانی کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو مقرر کیا۔ اب دیکھیں جو حضرت یوسف جو مصر کے بازار میں بک رہے تھے، اللہ کی شان دیکھیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے خزانوں کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں دے دی۔ آج دیکھیں تھوڑی دیر کا جو صبر ہے نا وہ پانسے پلٹ دیتا۔ آپ یقین کریں کوئی نہ کوئی تو امتحان ہم نے دینا ہے نا، کیونکہ یہ جگہ ہی امتحان کی ہے، یہ جنت نہیں ہے، یہ دنیا جنت نہیں ہے۔ اور جو لوگ دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں نا، وہ 1 کروڑ کے بیڈ پہ بھی سو جائیں گے نا، نیند نہیں آتی پھر۔ ہر چیز کو ٹچ پہ لے آئیں، ہر چیز کمفرٹیبل کر لیں، پھر بھی اللہ کے امتحان لینے کا طریقہ انوکھا ہے۔ جب تک انسان مشکلات میں سے نہیں گزرے گا وہ کندن نہیں بن سکتا، اس کے اندر ٹھہراؤ نہیں آتا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ نے نبیوں کو آزمایا، کیا ضرورت تھی؟ نبی بنا لیا، اپنا خلیل بنا لیا تو بادشاہت دیتے نا۔ تو بادشاہ تو 1,24,000 میں صرف 2 ہی ہیں، سلیمان اور یوسف، بس 2 باقی سب کو تو اللہ نے کتنے کتنے مجاہدے دیے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھ لیں، کنویں میں، بازار میں بکے، کھوٹا سکہ، اور پھر محل میں آئے، اور پھر جیل، اور اس کے بعد اینڈ میں بادشاہت۔ یہ چیزیں اپنی ترتیب میں اپنی زندگی میں دیکھیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کہیں کہنا ہو نا اللہ کو، یا اللہ بس کر دیں، بس کر دیں اب، اور اب میرے لیے آسانیاں کر دیں، تو بس پھر وہاں پہ سٹاپ لگے گا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے ماں باپ بھی آپ پہ نثار، یا اللہ میری زندگی بھی اللہ آپ کی، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو پھر میں آپ کو کہتی ہوں 100 دفعہ سوچ کے اللہ کو یہ کہنا، 100 دفعہ پہلے سوچیں پھر بولنا، ٹھیک ہے؟ بہرحال اب یہاں پہ دیکھیں فائدہ نمبر 55 کیا ہے؟ حسن نہیں علم کام آتا ہے۔ مفسرین نے یہاں ایک بات لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس 2 بڑی نعمتیں تھیں، ایک حسن والی، ایک علم والی۔ انہوں نے یہاں یہ نہیں کہا کہ مجھے خزانوں کا والی بنا دو اس لیے کہ میں حسین ہوں اور بڑا علیم ہوں، نہیں، حسن کام نہیں آیا۔ کیا کمال آیا؟ کام ان کا علم، ان کی حکمت۔ مکنہ لیوسف فی الارض، ہم نے یوسف کو ملک میں اقتدار عطا کیا۔ اس کے بعد دیکھیں اب کیا ہوا کہ کریم اللہ جو بندہ اس کے حکموں پر جمع رہتا ہے، اگرچہ وہ اکیلا بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے خزانوں کا امین بنا دیتے ہیں، غریب بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خزانوں کا والی بنا دیتا ہے۔ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکام پر جمے رہیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں عزتوں سے نوازے۔ یہودیوں کا جو یہ سوال تھا نا کہ بنی اسرائیل شام سے مصر آ کے کیسے آباد ہوئے، اس کا یہاں جواب مکمل ہو گیا۔ سب سے پہلے یہاں ایک بچہ آیا، اس پر آزمائش آئی، پھر اللہ نے اس بچے کو اس ملک کا والی بنایا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی باقی اولادیں بھی یہاں آئیں، اس طرح وہ کنعان شام سے مصر میں منتقل ہو گئے۔ اب یہاں پہ
ایک نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد سے جدا کیا، بادشاہ کے محل میں پہنچایا، محل میں ہی بلوغت کی عمر کو پہنچے، ان کو علم بھی ملا، پھر ان پر امتحان بھی آیا، اس امتحان میں وہ کامیاب بھی ہوئے، حتیٰ کہ ان کو جیل بھی جانا پڑا، کئی سال وہاں پہ رہنا پڑا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ذلتوں سے اٹھا کے عزتیں عطا فرماتے ہیں، فرش سے اٹھا کے عرش کے تخت پر بٹھا دیتے ہیں جو اللہ کی مان کے زندگی گزارتا ہے۔ اور زلیخا کے حسرت بھرے الفاظ کیا تھے کہ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، اس وقت زلیخا بوڑھی ہو چکی تھی، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا، اس نے ان کو دیکھ کر ایک بات کی جو بڑی عجیب تھی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان و شوکت دیکھ کر رو پڑی، کہنے لگی الحمدللہ الذی جعل ملکہ عبید بالمعصیۃ والحمدللہ الذی جعل عبید بالطاعۃ ملوکا۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو گناہوں کی وجہ سے بادشاہوں کو غلام بنا دیتا ہے، اور سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آج یوسف بادشاہ بنا ہوا ہے، میں وقت کی ملکہ تھی، نافرمانی کے لیے قدم اٹھایا اور میں آج بوڑھی بھکارن بن کر کھڑی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما برداری کرنے والوں کو دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازتے ہیں۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ کیا زلیخا کی شادی ہوئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے؟ اتنی کھوج اور تجسس کی ضرورت نہیں ہے۔ جو زلیخا سے غلطی ہوئی اور اس نے دعائیں مانگی، اللہ سے توبہ طائب ہوئی، یہ دیکھنے کی بات ہے کہ گناہ کے بعد اللہ سے رجوع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ بعض مفسرین ابن جریر اور ابن ابی حاتم سے یہ روایت ہے کہ بادشاہ خود فوت ہو گیا تھا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا کے ساتھ ہو گیا تھا، اس سے 2 بچے بھی تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی یہی بات آئی ہے، تاہم یہ ایسی چیز نہیں ہے، یہ جو عام لوگ ہوتے ہیں نا، عام ہمارے جیسے، اس کا شادی اس کے ساتھ ہوئی تھی کہ نہیں، پھر کیا ہوا، اب اس کے بعد پھر کیا ہوا، اتنے تجسس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بہتر کریں، دین کا علم سیکھیں اور اس کو سکھانے والوں میں بن جائیں۔ مصر کو وطن بنایا، خزانوں کا والی بننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے وہی مصر میں ہی رہنا پسند کیا، اپنے وطن آنا پسند نہیں کیا۔ انہوں نے یہ بالکل نہیں سوچا کہ چلو جی اب تو مجھے خزانے مل گئے لہٰذا اب میں اپنے وطن واپس جاؤں، نہیں، انہوں نے اسی جگہ کو اپنا وطن بنایا۔ بالکل اسی طرح مومن کا حال ہوگا کہ وہ بھی دنیا کی قید سے نجات پائے گا۔ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور موت کے وقت مومن کی قید خانے سے نجات ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا، خزانے کی کنجیاں عطا فرمائیں، اسی طرح مومن دنیا میں شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، موت کے وقت اسے اللہ تعالیٰ دنیا کے قید خانے سے نکال لیں گے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ عزتوں کے تخت پہ اس کو بٹھا دیں گے۔ آخرت کی نعمتیں، امام غزالی رحم اللہ لکھتے ہیں آخرت کے 4 باغ ہوں گے، فردوس، ماوا، نعیم اور عدن، 4 ہی مکان ہوں گے، دارالخلد، دارالاسلام، دارالمقامہ اور دارالحیوان۔ ہر مومن کو 4 مشروب دیے جائیں گے، دودھ، پانی، شہد اور شراب طہور۔ 4 طرح کے انعام ملیں گے، عطا، جنت، لقاء اور رضا۔ عطا سے کیا مراد ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جب جنتی جنت میں ہوں گے اور وہاں عید کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ان کو تحفے لا کر دیں گے، وہ بند ڈبے ہوں گے، گویا وہ جنت کی TCS ہوں گے، سبحان اللہ۔ ہر جنتی کو عید کے دن یہ گفٹ پیک ملیں گے، مومن کو کتنی خوشی ہوگی، خامن بیوی کو کوئی گفٹ پیک لا کے دے رہا ہوگا، ہے نا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ساری خواہشیں پوری کر لینا ادھر جا کے، یہ تو اب جنت کی بات ہے نا، وہاں کوئی مشقت نہیں ہے، وہاں انعام ہے، جو دنیا کی مشقتیں تھیں وہ ختم، انعام اور اکرام، راحت، خوشی وہاں پر ہوگی۔ ایک نقطہ یہاں پہ یہ ہے کہ کیا خود عہدہ مانگنا جائز ہے؟ تو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا، اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجئے۔ تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر انسان خود عہدہ مانگے تو عہدہ مت دو، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ برکت نکال دیتے ہیں، گویا اس کے بوجھ کو اسی کے سر پر
ڈال دیتے ہیں۔ تم نے خود مانگا، اب خود ہی اس کو نبھاؤ، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر بن مانگے کوئی عہدہ مل رہا ہے نا، اس میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ انشاءاللہ کا لفظ بہت پاورفل ہے۔ کبھی کسی نے آپ کو دعا دی، آپ تھوڑی سی اونچی آواز میں انشاءاللہ کہہ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ ہم ان لفظوں کے چور ہیں، یہ الفاظ بولے جاتے نہیں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان لفظوں میں بہت زیادہ برکت دی ہے۔ اور اگر بن مانگے عہدہ ملے تو پھر ظاہر ہے اس کے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو عامل بناتے تھے اور وہ آگے سے معذرت کر دیتے تھے، مگر جب وہ عامل بن جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت عطا فرما دیتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو جب خلیفہ بنایا تو شروع میں انہوں نے انکار کیا، پھر زبردستی ان کو دیا گیا، تو پھر آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم اور فراست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لی تھی، اور کتنا انہوں نے رفائی اور ہر طرح کا کام کیا اسٹیٹ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہر فیلڈ کے لیے انہوں نے کام کیا تھا، غلاموں کے لیے آرمی بنائی، کیلنڈر بنائے، اور سب کے لیے مہینے کا وظیفہ مقرر کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا ہاں، ایک صورت اور بھی ہوتی ہے، بعض اوقات انسان یہ چاہتا ہے کہ میں فلاں کام دوسرے سے بہتر کر سکتا ہوں اور اس کام کو کرنے میں اللہ کے بندوں کا فائدہ ہے، ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ خود عہدے کو طلب کر سکتا ہے، مگر اس عہدے کو طلب کرنے میں نہ تو اسے اپنی شہرت مطلوب ہو، نہ دنیا کا کوئی اور فائدہ مقصود ہو، بلکہ اللہ کے بندوں کا فائدہ مقصود ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک اور سوال جو یہ ہے وہ یہ کہ بادشاہ تو کافر تھا، تو کیا کافر بادشاہ کا دیا ہوا عہدہ قبول کر سکتے ہیں؟ مفسرین نے اس کے جواب میں لکھا کہ اگر بادشاہ اس طرح عہدہ دے کہ اس بندے کے کام میں مداخلت نہ ہو اور اس کو اجازت دے دے کہ تم اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہو، ہم کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، تب ایسی صورت میں اس کا عہدہ بھی قبول کیا جائے گا، کیونکہ اس طرح انسان شریعت کے مطابق کام کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سنہری دور، ان کا سنہری دور 15 سال، حضرت یوسف 15 سال بڑے احسن طریقے سے انہوں نے گزارے تھے۔ انہوں نے ایک قانون بنایا تھا، نمبر 1 کہ لوگ زیادہ سے زیادہ غلہ اگائیں اور جو غلہ اس میں سے ضرورت کے مطابق وہ استعمال کریں اور باقی گندم سٹے کے اندر ہی پڑی رہے۔ دوسرا دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اور فیصلہ کیا کہ جو حکومت کے خزانوں میں غلہ ہوگا اسے ہم لوگوں میں بیچیں گے، مگر کوٹا متعین کریں گے، ایک بندے کا کوٹا 5 من گندم ہے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا کہ لوگوں اس وقت قحط ہے، تم دن میں 2 وقت کھانے کی بجائے 1 وقت کھانا کھاؤ۔ حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ قحط کے چند سالوں میں حضرت یوسف علیہ السلام خود بھی دن رات میں ایک ہی مرتبہ کھانا کھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آنے والا جو وقت ہے نا اگلے 15-20 سال میں، یہ پوری دنیا پر یہی وقت آنے والا ہے، جو کم کھا سکیں گے نا وہی گزارا کریں گے، ہر چیز مہنگائی کی اونچائیوں کو چھو جائے گی۔ آپ دیکھیں شیر جو ہے وہ ہفتے میں 1 دفعہ کھاتا ہے، 6 دن کچھ نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، تو وہ شیر ہے۔ غلہ لینے کے لیے لوگوں کی آمد، یہ قحط صرف مصر کے ملک میں نہیں تھی بلکہ پورے علاقے میں، شام کے علاقے تک بھی لوگ جو تھے غلہ لینے کے لیے بادشاہ کے پاس آتے تھے اور قیمت دیتے تھے اور غلہ اپنے گھروں کو لے جاتے تھے۔ یہ بات چلتے چلتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں تک بھی پہنچی، ان کے پاس بھی قحط کی وجہ سے کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہ تو بکریاں چرانے والے تھے، صحرا میں رہتے تھے اور ان کے پاس کوئی اور اسباب بھی نہیں تھا۔ انہوں نے تنگ آ کے اپنے والد سے کہا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی تو وہ غلہ لینے کے لیے اپنے بھائی بنیامین کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ رکوع نمبر 7 مکمل ہو گیا، 6 اور 7 آج ہم نے کیا ہے، باقی رکوع پھر وقت کے ساتھ انشاءاللہ جاری رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔